अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हालांकि हुकूमत वादे नहीं कर रही है, मगर इस वक्त मुल्क में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खासतौर से इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हुकूमत मुश्किल फैसले लेने के लिए और उसके बाद जल्द इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। इत्तेहादी भी चाहते हैं कि अगर मुश्किल फैसले किए जाएं तो वक्त भी पूरा किया जाए और मुश्किल फैसले ले लिए जाएं, मगर शहबाज शरीफ वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी सूरत आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आप तो खुद कहते ही आए थे कि 31 मई से पहले फैसला होगा। आप समझ रहे हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अब तो लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पे पाबंदी, फिर मुल्क को मुश्किल से निकालने की ट्वीट जरूर कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि ये फैसला करने जा रहे हैं और अनाउंस करने जा रहे हैं असेंबली तहलील करने का? मैं तो बहुत दिनों से लोगों को कह रहा हूं। पहले तो मैं 31 कहता था, शायद ये हफ्ता ही 3-4 दिन ही अहम हो। मुद्दत तो दूर की बात है, ये तो इद्दत के दिन पूरे नहीं करेंगे। 86-40वां होगा इनका। और इलेक्शन जो है वो इन्होंने मुख्तदर हलकों से अपील की कि हमें दिए जाएं 1.5 साल, जो कि इनकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि लंदन से भी राब्ते कायम किए गए। और ECL में से देखें 3000 लोगों के नाम जो है एजेंसीज ने इंक्वायरी की, बगैर किसी लॉ मिनिस्टर के दस्तखत के और कैबिनेट की मंजूरी के इन्होंने 4000 नाम निकाल दिए। और सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि FIA से फाइलें उठा के ले गए। लाहौर के 2 घरों में रखी हैं, वो वापस ला रहे हैं। और मैं तो इलेक्शन की तरफ मगर शेख साहब, क्या असल में हुआ यह है कि मुख्तदिर हल्के ये चाह रहे थे कि ये मुश्किल फैसले भी करें, बजट भी दें और उसके बाद इलेक्शन में चले जाएं, मगर ये चाह रहे थे कि अगर हम मुश्किल फैसले करें और बजट दें तो फिर वक्त पूरा करें, मगर मुख्तदिर हल्के नहीं माने? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। मेरे पास भी इसी किस्म की इत्तला है जैसे आपके पास इत्तला है। और क्योंकि आपस में सिर्फ 1 वोट का फर्क है और 1 वोट की बजाय 6-7 वोट बिल्कुल किनारे पे लगे हुए हैं। 6 वोट MQM के हैं, 5 वोट बाप के हैं। एक काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं चीमा साहब, परवेज ने कहा कि वो आ जाएंगे, ये साल तक आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये उनको पता होगा। लेकिन इससे हटके मेरा ख्याल है बात बामी अफवाम और तहफीम से इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च की जो कॉल देंगे उसमें इतने दिन होंगे कि इस वक्फे में भी इस बात पे गौर गौस किया जाए। मैं इलेक्शन को होते देख रहा हूं और हुकूमत की मुद्दत तो दूर की बात है, सियासी इद्दत भी पूरी होते नहीं देख रहा। और शेख साहब, अगर अब ये फौरी तौर पर चले जाते हैं, क्योंकि नून लीग के जरा यही बता रहे हैं कि अगर हमें पूरा वक्त नहीं मिलता तो हम मुश्किल फैसले भी नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे और केयर टेकर आएगा, तो केयर टेकर फिर जो 90 दिन की हद है आईनी उससे ऊपर ही जाएगा। अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो 4-5 माह केयर टेकर आएगा। केयर टेकर को सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे तो 120 दिन, या जो डेट पिंडी में इस्लामाबाद में चल रही है वो सितंबर की ही चल रही है। 30-40 दिन ज्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे तो इनकी चूल्हें हिल गई हैं कि ये सारे केसेस अपने ठीक कर रहे थे, सारे अपने प्रोसिक्यूटर लगाए। सनाउल्लाह अब्बासी को DG को हटाया, दूसरों को हटाया, FIA से हटाया, और ANF में इन्होंने अपने प्रोसिक्यूटर से केस फैसले चाह रहे थे। लेकिन जितने केसों की इन्होंने फहरिस्त तैयार की थी जो इस हफ्ते इन्होंने खत्म कराने थे, वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कोई अदालत इनका केस खत्म नहीं करेगी और इनको महफूज रखेगी। और जो लाहौर में ये 2 घरों में ले गए हैं केस FIA के, और जो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं उनको भी वापस लेके आ रहे हैं। तो शेख साहब, आज अदालत का फैसला भी क्या पैगाम है हुकूमत के लिए कि अगर आप सोच रहे हो 2023 अगस्त तक जाने का, तो ऐसा होना नहीं है कि आप ये टेन्योर पूरा करेंगे, इसलिए फैसला करें इलेक्शन का? अभी मुझे ड्राइवर ने फोन पे बताया कि ये जो अहम फाइलें थी हमजा साहब की और शहबाज साहब की और दूसरे लोगों की, जो FIA वहां ले जाके ठीक कर रहे थे, जहां इन्होंने लॉ एक्सपर्ट बनाए हुए थे, वो दोबारा पैक करके वापस ला रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। और जो लिस्ट होती है ECL वाली, उसमें ISI की रिपोर्ट होती है, उसमें IB की रिपोर्ट होती है, लेकिन उसमें लॉ मिनिस्टर के दस्तखत और MI की भी रिपोर्ट होती है। उस 2 वज़रा के दस्तखतों के बाद कानूनी तौर पर कैबिनेट से मंजूर करना भी जरूरी है। ये मैं जियो के प्रोग्राम में आपको कह रहा हूं कि सारी एजेंसियां क्लियर कर दें, दोनों वजीर भी दस्तखत कर दें, लेकिन उन सब नामों का कैबिनेट में जाना जरूरी होता है, जो ये लेकर नहीं गए। और अपने तौर पर ही राना सनाउल्लाह ने फैसले कर लिए
اور اپنا کیس بھی جو ان کا ANF کا اس میں 15 کے 15 شاخی وہ بدل رہے تھے. اور اسی طرح جو دوسرے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے, اس میں بھی پروسیکیوٹر عدالتوں میں کہنے والے تھے. ایک نے تو کہہ ہی دیا کہ ہماری دلچسپی نہیں ہے, لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے تمام خواہشوں کا ماتم نکال دیا اور تمام خواہشیں جو ہیں خس و خاشاک کی طرف. اور شیخ صاحب اگر اب الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ٹف الیکشن ہوگا, ٹف کمپٹیشن ہوگا پنجاب کے اندر نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا, یا پھر تحریک انصاف آسانی سے جیت جائے گی؟ تحریک انصاف, لیکن پنجاب میں مقابلہ تو ہوگا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جیتے عمران خان نے بہت محنت کی ہے اور بہت فضا بنی ہے, اور جس نے بھی یہ ماسٹر پلان بنایا تھا, جس نے بھی اس کی پلاننگ کی تھی, یا جس نے بھی اس کے لکھے تھے جو کیا ہوتا ہے خاکہ کے کیا, اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ الیکشن کانسٹیچوئنسی پالیٹکس بڑی اور ہوتی ہے. نون اور تحریک انصاف کا آپس میں مقابلہ ہوگا پنجاب میں. KPK میں سویپ کرے گی تحریک انصاف, کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. اور سندھ میں وہ کمپین خود شروع کرے گا اس دفعہ. اور مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے, میں نے 31 مئی سے بہت پہلے تاریخ دی ہے, 31 مئی سے پہلے میرا خیال ہے نگران حکومت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جو آئے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہوگا, وہ معیشت خان ہوگا. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حامد میر صاحب موجود ہیں, ارشاد بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سلیم صافی صاحب, کیا ہونے جا رہا ہے؟ خود شیخ رشید صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جو قوتیں ہیں, جو ادارے ہیں, ان سے کہہ رہے تھے کہ وقت ہم پورا کریں. اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مشکل فیصلے کریں تو وقت بھی پورا کریں, مگر ان سے کہا گیا کہ آپ بجٹ دیں, مشکل فیصلے کریں اور پھر جولائی میں الیکشن کا اعلان کریں. کیا یہی ہوا ہے جس کی وجہ سے نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں اور شہباز شریف یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو شاہ صاحب مجھے اس کا بہت افسوس ہوا کہ آپ شیخ رشید صاحب کی بات کی بنیاد پہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. نہیں صافی صاحب, سوال میرا تھا شیخ صاحب سے, انہوں نے میرا سوال انڈورس کیا ہے کہ نون سے شین لکھنے کا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ میں نے ٹیلی فون بلاک کر دیے ہیں, اور میں وہ ٹیلی فون دوسری طرف سے بلاک کیے گئے ہیں, اور اس طرف سے بلاک نہیں ہوئے تھے, اور منت ترلا کرنے والوں میں یہ سب لوگ شامل تھے. تیسری بات یہ ہے کہ سردست اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ حکومت اور اس کی تمام اتحادی جماعتیں اس پہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ ہم کنٹینیو کریں گے اور اپنی مدت پوری کریں گے. اب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدر قوتوں پہ دباؤ ہے, اور اس دباؤ کے پیش نظر یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ حکومت کا یہ مطالبہ حق بجانب ہے کہ ان کے ساتھ جو پریشر ہے اور جو حماقتیں پچھلی حکومت نے کی تھی, آپ کو یاد ہوگا مثلا آج کل ڈالر کی بہت بات کی جاتی ہے, تو یہ بالکل شروع میں علی زیدی صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہم یعنی ان کا مطلب یہی تھا کہ ڈالر کو 200 تک پہنچائیں گے. تو یہ تو پچھلی حکومت کا وہ گند ہے. تو موجودہ حکومت اپنے سر اس کو لینا چاہتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس دباؤ کو شیئر کیا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ ہم سے بجٹ پیش کروایا جائے, ہم سخت فیصلے لے لیں اور اگلے دن پھر ہمیں رستے میں چھوڑ دیا جائے. تو اسی لیے حکومت ابھی باقاعدہ اس کو اناؤنس نہیں کر رہی ہے. لیکن اب جو دوسرا فریق ہے اس نے تو دیکھ لیا کہ بھئی عمران خان صاحب کتنے محسن کش ہے, اور ایک چند ہفتوں کے اندر جتنی گالیاں انہوں نے پڑوا دی اور جتنا غلیظ پروپیگنڈا انہوں نے کیا سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف, اتنا میرے خیال میں پورے 70 سال میں نہیں ہوا تھا. تو اب اگر تو عمران خان سے بھی دوبارہ وہ قربت تو نہیں ہو سکتی, اور اب اگر مائنس عمران خان باقی پورا پاکستان ہے جس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, ANP, مولانا فضل الرحمان, ان سب کو بھی آپ ناراض کرتے ہیں, تو پھر تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی کیفیت ہوگی. تو اس لیے اس سائڈ کے لیے بھی فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اور میرے خیال میں 2-3 دن میں
معاملات کلیئر ہو جائیں گے. ابھی ان حلقوں کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. حامد میر صاحب، جب شہباز شریف صاحب لندن جا رہے تھے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بتائیں نا کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دو، اور پھر بعد میں وہ خبر صحیح بھی ثابت ہونے لگی اور نون لیگ کے ذرائع بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں. تو کیا وہی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب نون لیگ میں یہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے بات کہ الیکشن میں جایا جائے اور فوری طور پر الیکشن میں جایا جائے، بجائے اس کے کہ بجٹ دے اور مشکل فیصلے کرے اور IMF کا پروگرام بحال کرا کے پھر الیکشن کا اعلان کرے؟ میں نے وہ آپ سے بات جو ہے وہ اس وقت کی تھی جب شہباز شریف صاحب لندن جانے والے تھے. پھر جب وہ واپس آ گئے تو پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اکیلے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، اور جو حکمران اتحاد ہے اس میں جو ان کے اتحادیوں کی اکثریت ہے وہ فوری طور پہ الیکشن کی حامی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا حکومت کا باقاعدہ اعلان بھی آ گیا، اور اب تو وہ یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال فوری طور پہ الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے. تو جس نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کروائیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پتہ نہیں اس کو کوئی کمٹمنٹ دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن اس کے بعد کنوے کر دیا گیا ہے باقاعدہ میڈیا کے ذریعے اعلان کر کے کہ الیکشن جو ہے وہ اب اگلے سال ہی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک میری اطلاع ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا پچھلے 1.5-2 مہینے میں کہ جو میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اصل جو پیچھے کہانی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو جن صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ جلدی جلدی اسمبلی توڑ کے الیکشن کروا دیں، ان صاحب نے پوری کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. انہوں نے تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لی. اب میڈیا میں تاثر جو ہے وہ کچھ اور ہے کہ جی شاید یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ تو شاید کسی کی عشیر بات سے آئی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ 1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، اور پھر آخر کار 3 مہینے کے بعد کچھ ایسی سٹوریاں سامنے آئیں گی کہ پھر شاید آپ خود بڑے حیران ہوں گے کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، ہو کچھ اور گیا. تو اس لیے ابھی رہنے ہی دیں اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. شہزاد آپ بتائیے گا، اس وقت اسلام آباد میں یہ خبریں ضرور ہیں اور ظاہر تحریک انصاف بھی یہ تاثر دے رہی ہے. ایک تو مشکل فیصلے کر نہیں پائے شہباز شریف صاحب، اب یہ کہہ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھی ٹرم بھی پورا کریں، ان کے اتحادی بھی یہ چاہتے ہیں، مگر ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. بہت زیادہ افواہیں ہیں کہ شاید اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے جا رہا ہے. جی شاہزیب، اس قسم کی افواہیں ضرور ہیں اسلام آباد میں، اور میں یہ پریشان ہوں افواہیں سن کے، کیونکہ ابھی چند ہفتے پہلے ہم لمبی لمبی ٹرانسمیشنز کر رہے تھے اور وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جو مقتدر حلقے ہیں یا آپ ان کو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نام سے بلاتے ہیں وہ نیوٹرل ہیں، ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اب کسی کی سائٹ پر نہیں ہے. تو پھر یہ جو ساری پیغام رسائی ہو رہی ہے کہ آپ الیکشن کال کریں، آپ 20 مئی سے پہلے الیکشن کال کر دیں، آپ سپٹمبر کے مہینے میں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں باتیں؟ ہمیں تو صرف یہ سیاسی معاملات سیاستدانوں کو چھوڑ دینے چاہیے. سیاسی پارٹیز فیصلہ کریں کہ کب الیکشن ہونے ہیں، کب نہیں ہونے ہیں. تو یہ سڈنلی کیوں گفتگو ہو رہی ہے مقتدر حلقوں کے حوالے سے کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں؟ میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں سن کے. بہرحال اگر ہو رہی ہے تو اس میں میرے خیال سے اب بلیم جاتا ہے بہت حد تک PDM کی جماعتوں کو اور پیپلز پارٹی کو. پہلے دن سے میں یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، آنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو شاہزیب اس بات پر کلیئرٹی نہیں تھی کہ ہمیں کتنا عرصہ چلنا ہے. کبھی کوئی بیان آتا، کبھی کہتے تھے ریفارمز تک آئیں گے، کبھی کہتے تھے مدت پوری کریں گے. جب اس بات میں کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ آپ نے کتنے عرصے تک حکومت چلانی ہے تو پھر آپ کے فیصلوں میں بھی کلیئرٹی نہیں ہوگی. اس وقت چاہیے شہباز شریف صاحب کو کہ اب وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو پریشر لیں، چاہے وہ مقتدر حلقوں سے آئے، مقبول فیصلے نہ کریں، غیر مقبول فیصلے کریں، چاہے پریشر عوام سے آئے، کیونکہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں گے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ہوں گے. کل میں نے ساری آپ کی ڈیبیٹ سنی ہے رانا ثناء اللہ سے، بالکل ٹھیک بات ہے، کسی بھی حکومت کا یہ دل نہیں کرتا کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائے کیونکہ اس سے ایک عام آدمی پہ بوجھ پڑے گا. لیکن جب PTI بڑھاتی تھی تو یہی حکومت، یہی آج کی جو حکومت ہے اس وقت اپوزیشن میں تھی، وہ تنقید کر رہی ہوتی تھی. لیکن جو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ اگر آپ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو پھر آپ کتنے بڑے ایک بدل میں دھستے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کا ڈالر بڑھتا رہے گا، آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا. پام آئل سے لے کے جو پیٹرول ہے یا ویٹ ہے آپ نے امپورٹ کرنی ہے، تو پھر وہاں پہ آپ عوام کو کیسے بچائیں گے؟ کیا وہاں پہ مزید سبسڈی دیں گے؟ تو یہ تو اوبیسلی معیشت آپ کی اس بات کی متعامل نہیں ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے اگر اب پریشر آ رہا ہے، وزیر اعظم بنے ہیں، آپ پریشر برداشت کریں
اور چاہے وہ پریشر غیر مقبول فیصلوں کا ہو یا پریشر الیکشن کے حوالے سے ہو، اور کلیئرٹی لے کر آئیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. شاہزیب اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان حالات میں کیونکہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے، مشکل فیصلے بھی کر رہے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے، تو پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں چلا سکتے. بہت بہتر ہوتا، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے شاہزیب، آپ کو یاد ہوگا ٹرانسمیشنز میں، کہ جس قسم کے مسائل ہیں وہ 12 اتحادی مل کر نہیں حل کر سکتے. جب آپ کے اتنے سارے سٹیک ہولڈرز ہوں گے، آپ فیصلہ سازی میں آپ کو بڑی پرابلم آئے گی. تو جب 5-0 کا فیصلہ آ گیا اور بالکل درست فیصلہ تھا کورٹ کا، کوئی نظریہ ضرورت استعمال نہیں کیا گیا، تو پھر وہ بیسٹ ٹائم تھا کہ یہ پارٹیز بیٹھتی اور سیاسی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتی. اب کی ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے تھا. اب کی جو سچویشن ہے بھٹی صاحب، اس میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا الیکشن کی طرف جا رہی ہے حکومت، اور جو اس وقت کانفیڈنس ہے اپوزیشن کا، تحریک انصاف کا، وہ درست ہے یا پھر ایسا نہیں ہے؟ مقتدر حلقوں سے حکومت کے معاملات نہیں بن پائے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. نااہل حکومت جا چکی ہے، نالائق جا چکی ہیں، سلیکٹڈ جا چکے ہیں. اب الیکٹڈ ہیں، اہل ہیں، قابل ہیں، تجربہ کار ہیں، ارسطو ہیں، افلاطون ہیں، بکرات ہیں، لقمان ہیں، اور بابائے مسائل کے حل ہیں. اور 2 حکومتیں ہیں خیر سے، ایون فیلڈ لندن سے اور اسلام آباد سے، 2 وزیر خزانہ ہیں خیر سے، اور ساری جماعتیں ہیں، ایون اون چودھری، عمران خان کا، علیم گروپ اور ترین گروپ، اور سب موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو اب 1 مہینے میں کیا ہے آپ نے؟ آپ 1 مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ قومی سلامتی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی میں جائے یا کونسل میں جائے یہ سارے مشکل فیصلے. بھائی کیوں؟ ان کو تو سیاست سے آؤٹ رکھنا ہے آپ نے. چھوڑ دیجئے پچھلے خواجہ آصف کا چیف کو فون، چھوڑ دیجئے شہباز شریف کا کابینہ فائنل کرنا اور وہ جو سارا وزیر اعظم کا فائنل ہونا، چھوڑ دیجئے زبیر صاحب کا جانا. اب تو رک جائیے، اب آپ فیصلے کیجئے، مشکل فیصلے. الیکٹڈ ہیں، اسی جھرلو زدہ جعلی اسمبلی اب حلال ہو گئی اور اب آپ الیکٹڈ ہیں. مگر اب کیا ہے اتنا تو بتائیے نا بھٹی صاحب اطلاع کیا ہے؟ میں اپنے سارے پینلسٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو رومرز ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اگر اس پہ ہم بات کر سکیں. جی بھٹی صاحب، جیسے یہ تحریک عدم اعتماد پہ 1 پیج پہ نہیں تھے، ایسے ہی ابھی تک جانا ہے، رہنا ہے، فیصلے کرنے ہیں، نہیں کرنے، مشرق میں جانا ہے، مغرب میں جانا ہے، اس 1 پیج پہ نہیں ہے. پی ڈی ایم میں 1 پیج پہ نہیں ہے، حکومت میں 1 پیج پہ نہیں ہے، کابینہ میں 1 پیج پہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں 1 پیج پہ نہیں ہے. اب یہ ڈھول گلے پڑ گیا ان کے، اب یہ بجا نہیں پا رہے. قومی مفاد میں ہے قیمتیں بڑھانا، ملکی مفاد میں، مگر سیاسی مفاد میں نہیں ہے. لیکن چونکہ سیاست کرنی ہے، اگلا الیکشن لڑنا ہے، اس لیے آپ ڈر رہے ہیں. بھائی ڈر کیوں رہے ہو؟ آپ تو سارے مسائل کا حل تھے، رہنے دیتے عمران خان کو. اب آ گئے ہو نا، تو اب کرو فیصلے، مشکل فیصلے کرو. ڈالر کو عمران خان صبح سے شام تک یہ بھٹی صاحب نے گرفتار کرو. یہ بھٹی صاحب نے بڑی اچھی امپورٹنٹ بات کر دی ہے. گرفتار کرو بھٹی صاحب، مہنگائی کو گرفتار کرو، مجھے بتائے گا کو گرفتار کرو. بھٹی صاحب نے جو بڑی اہم بات کر دی ہے، صافی صاحب اس پر ذرا کامنٹ کرتے ہیں کہ وہ جو 3.5 سال میں سیم پیج پھٹا تھا، وہ 40 دن میں ہی اس حکومت کے ساتھ 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے، نہیں رہا ہے، سیم پیج نہیں ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ سازی کا فقدان ہے. کوئی بھی نہ ودن پارٹیز نہ نون لیگ کے اندر اب یہ سیم پیج پر ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کنفیوژن. صافی صاحب، شاہزیب حکومت نے جانا ہے یا نہیں، لیکن میں نے جانا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس سوال کے جواب کے بعد میں اجازت لوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس روز تمام جماعتوں کی قیادت نے مل کے، ادھر اب کوئی کنفیوژن نہیں رہی، اگر تھی بھی تو وہ دور کر لی گئی، جس میں تمام جماعتوں کے قائدین بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ذمہ داری شیئر کی جاتی ہے اور ہمارے خلاف سازش نہیں کی جاتی پھر 1-2 مہینے بعد، تو ہم اس ذمہ داری کو سر لینے کے لیے اور 14 مہینوں تک چلانے کے لیے تیار ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو روزانہ کون گھسیٹ رہا ہے معاملے میں؟ وہ تو عمران خان صاحب گھسیٹ رہے نا. عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب میر جعفر اور اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں،
اور وہ جب کہتے ہیں وہ امریکہ والا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں الزام مگر صاحب جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں الزام، وہ دباؤ کے لیے لگا رہے ہیں نا، اور کیا وہ دباؤ واقعی اداروں پر پڑ رہا ہے؟ اور اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں، جلدی سے فیصلے کریں، بجٹ دیں، IMF کا پروگرام بحال کرائیں اور الیکشن میں جائیں؟ وہ کامیاب ہو رہے ہیں عمران خان؟ ڈال رہے ہیں، بلکہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، بلکہ وہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں اور منت ترلا بھی کر رہے ہیں ساتھ، جو ہے نا وہ جو پالش وغیرہ کی، وہ ایک دن ایک کام کرتے ہیں، دوسرے دن دوسرے کام کرتے ہیں۔ اب مثلا یہ آپ نے جس صاحب کو لیا ہوا تھا اور وہ پیشنگوئی کر رہے تھے کہ مئی میں جون میں اور مشیر خزانہ ہوگا، یہ اقتصادی امور کا ماہر وہ ہوگا، یہ کس طرح اشارے کر رہے ہیں؟ اس روز آپ کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو تعلقات بہت ہیں۔ تو ایک تو بات یہ کہ اب بھی سیاست میں فوج کو وہ گھسیٹ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فوج اب نیوٹرل ہوئی ہے، لیکن پچھلے 4-5 سالوں کے جو اس کا رول تھا، جو مداخلت تھا، وہ الف سے یہ تک ہر کسی کو پتا ہے کہ عمران خان آئے نہیں تھے، ان کو لایا گیا تھا اور ان کے لیے میڈیا مینجمنٹ سے لے کے یہ سارے معاملات کیے گئے تھے۔ تو اب جب وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو میں اپنی ماضی سے تو یک دم چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی عمران خان حکومت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف نے آپ کو ایک پالیسی دی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا، اس پالیسی کو ذرا کوئی پڑھنے کی زحمت تو کرے نا، وہ تو عمران خان صاحب کی، کہ یہ ساری چیزیں معیشت کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر آپ معاشی لحاظ سے محتاج ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی کوئی سورنٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بنائی گئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے تحت ضروری ہے کہ ان اداروں کو ساتھ آن بورڈ لیا جائے۔ اور آخری بات، میں یہ پرویز کی طرف بھی لے جاتا ہوں، قاہرہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ۔ قاہرہ صاحب ظاہر ہے یہ افواہیں ہیں کہ حکومت فیصلہ کر سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب اور اناؤنس بھی کر سکتے ہیں عوام کے لیے کہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ سر یہ خبریں آپ کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ جو اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس کا فیصلہ آپ کے علم میں ہے، اب اس سے ہٹ کے فیصلہ باقی اپنی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر کیا کوئی اتحادی جماعت کر سکتی ہے؟ یہ کرین قیاس ہوگا، یہ عقلی دلیل پہ آتا ہے تو آپ سوچ لیجئے، ہماری عقلی دلیل پہ تو نہیں آتا کہ کوئی جماعت اکیلے فیصلہ کرے گی۔ اب وزیر اعظم صاحب جب بھی فیصلہ کریں گے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے۔ اب خیال کے گھوڑے یا جو شرلیاں پٹاخے وہ تو جتنے چاہے چلاتے رہے۔ ویسے مگر مسئلہ اتحادیوں اور حکومت کا نہیں ہے نا، کہیں اور سے کیا ایسے پیغامات دیے گئے اور پھر کیا شہباز شریف صاحب نے وہ شیئر کیے اتحادیوں کے ساتھ کہ وہاں سے دباؤ ہے کہ الیکشن اناؤنس کرو؟ شاہزیب صاحب آپ باخبر لوگ ہیں، آپ کو ہوگا کہیں سے اشارے ہو رہے ہیں، ہمیں تو نہ اس کا علم ہے نہ ہمیں اشارے آئے ہیں۔ یہ جو اشاروں کی بات ہے، اچھا فرض کریں میں نے آپ کا آرگومنٹ بائے کر لیا کہ جی وہاں سے کوئی اشارے آئے ہیں کہ جلد الیکشن کی طرف جائیں، تو جلد الیکشن کی طرف کیوں جائیں؟ اس لیے کہ اس کی لاجک یہ دی جا رہی ہے کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ مشکل فیصلے بھی بڑے سادے سے ہیں، کوئی بڑے فیصلے تو ہیں نہیں۔ سادہ فیصلہ ہے کہ آپ نے پیٹرولیم پرائسز بڑھانی ہے، آپ نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے۔ اچھا کوئی اس لیے کہ اتنا پیسہ ڈرین ہو رہا ہے، کٹی میں اتنے پیسے ہیں نہیں، اکانومی کے اوپر بڑا بوجھ ہے، IMF اور باقی جو فورمز ہیں وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے، پریشر ہے، تو جو کوئی الیکشن کی صورت میں آئے گا کیا اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہوگا؟ تو قاہر صاحب یہی صورتحال ہے کہ گورنمنٹ آئے گی وہ سسٹین کر لے گی۔ نہیں، یہی ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اتحادیوں نے بھی کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور ٹرم پورا کریں، مگر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان پر دباؤ یہ ہے جو کہ اطلاعات ہیں کہ جی آپ مشکل فیصلے کریں، IMF کا پروگرام بحال کریں اور بجٹ دیں اور جولائی میں الیکشن اناؤنس کر دیں جو کہ سپٹمبر اکتوبر میں ہو جائیں، جس کی وجہ سے اس وقت یہ کنفیوژن پھیل رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہے نون لیگ کے اتنے مشکل فیصلے کر کے ہم اپنی حکومت پر سارا کرٹیسزم لے لیں اور پھر الیکشن میں چلے جائیں۔ شاہزیب صاحب دیکھیے، ایک ہے خبر آنا، کوئی میں نے کہا نا شرلیاں پٹاخے چلانے والے سوشل میڈیا یہ وہ اور بہت ساری خبریں دینے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بڑے دانش مند سارے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے اس پروگرام میں، آپ مجھے بتائیے کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے، کوئی سیاسی جماعت میرے جیسا کامرر نہیں سوچتا، وہ تو ذرا اسی جگہ پہ بیٹھے لوگ ہیں جو زیادہ تجربہ کار ہیں، کہ ہم مشکل فیصلے کریں
तल्ख फैसले करें, अवाम का रवैया हमारे खिलाफ आए, मीडिया हमारे खिलाफ के मुश्किल फैसलों को आपने भी प्ले अप करना है, आपने को माफ नहीं कर देना, आपने भी कहना है कि ये बड़ी बातें करके ऐसे फला फला फला, हमारे मुखालफिन भी करें, ओपिनियन हमारे खिलाफ हो और अच्छे बुरे बुरे फैसले, मुश्किल फैसले करने के बाद हम इलेक्शन में चले जाएं। क्या हमें बावले कुत्ते ने काटा हुआ है? मैं समझ नहीं आ रही इसकी, उसका नतीजा क्या निकलना है? तो क्या मैं अपने डेथ वारंट पर साइन करूंगा खुद? आप सोच लीजिए। तो फिर कायर साहब यही वजह है ना कि शहबाज शरीफ साहब पूरी तरीके से इत्तेहादियों की तरफ से एतमाद दिए जाने के बावजूद उस वारंट पे साइन नहीं कर रहे हैं। IMF की शर्त है कि आपने ये सब्सिडीज पास ऑन करनी है, मगर कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल अलग है, रुपया अलग गिर रहा है, वरना वो कर देते। आप लोगों ने तो कॉन्फिडेंस दिया था, उन्हें कहीं और से ये मैसेजिंग है जिसकी वजह से वो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं और से मैसेजिंग क्या है कि ना करें, कि करें और इलेक्शन में जाएं, और वो समझते हैं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल कॉज के साथ कैसे इलेक्शन में जाएं, फिर हम टाइम पूरा करें। आप शायद साहब आपका ख्याल क्या है कि उन्हें कहीं और से भी दबाव है, और इत्तेहादी भी कहते हैं फैसले करें और फिर भी फैसले नहीं कर रहे, इस बात में भी लॉजिक है। सब देखे ना, इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि आप फैसले करें और टाइम पूरा करें, कहीं और से दबाव ये है कि मुश्किल फैसले करें, प्रोग्राम बहाल कराएं, बजट दें और फिर इलेक्शन में जाएं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है कि भाई अगर हमने मुश्किल फैसले करने हैं तो फिर हमें टाइम पूरा करना चाहिए, हमें पूरा डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात क्या कोई अक्लमंद बंदा कह सकता है या कोई मान सकता है? आप अपनी दानिश को बताइए, बाकी बात छोड़ दीजिए। क्या आपको ये बात करीने क्या लगती है कि कोई इदारा, कोई और फोरम ये कहेगा कि तुम मुश्किल फैसले करो, आवाम को नाराज करो, तकलीफ में लेके आओ, अपने खिलाफ मीडिया हाइप क्रिएट कराओ और फिर इलेक्शन में चले जाओ? क्या कोई कहेगा? बस फिर मैं अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल आपका ले जाता हूं, मगर फिर मुझे बताइए ना कि अनाउंस करने में क्या ऐसी मसला है शहबाज शरीफ साहब को, और फैसले करने में क्या किसने रोका हुआ, जब आप लोगों ने भी उनको कॉन्फिडेंस दे दिया, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी सही, देखिए उन्होंने देखना क्या है, इस वक्त तकरीबन ±100 अरब रुपया महीने का ड्रेन होता है एक्स्ट्रा, और आपने अपने या तो 100 अरब रुपए का एडिशनल रिसोर्स जनरेट करना है, जिसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी है कि अगर हम अपनी लग्जरीज को बंद करते हैं, प्लान करते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से। इसी तरह एनर्जी का है कि आप एनर्जी की सेविंग के बारे में भी बहुत सारे क्विक फैसले हो सकते हैं, वो फैसलों के ऊपर भी बहस हो रही है, मुशावरत हो रही है। एडिशनल रिसोर्स, लेकिन एक काम आपने करना है, कुछ बर्डन पास ऑन होगा। अगर आप सारा बर्डन पास ऑन करें तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्डन पास ऑन करके आपने लोगों को कुछ रिलीफ भी देना है। अगर आप 50 रुपए एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से 30 रुपए देते हैं, और इसके दरमियान आप एक हाइप क्रिएट करा लेते हैं नफरत की, तो उसका फायदा और नुकसान भी देखना है। तो मिडल वे निकालने के लिए सारी स्ट्रगल है, कोशिश है। हाँ, मुश्किल फैसले करने में कोई बात नहीं है और करेंगे। शाहजेब सवाल कर सकता हूं करने के फैसले हैं वो करने होंगे। जी शराब कीजिएगा कायरा साहब सवाल। कायरा साहब, जो इस वक्त तमाम खबरें चल रही हैं या अफवाहें चल रही हैं, उसमें एक ये बात भी सामने आ रही है कि केयर टेकर सेटअप होगा, और मुमकिन है कि वो केयर टेकर सेटअप 3 माह से ज्यादा का हो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है पैदा, तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर इत्तेफाक करेगी? 3 माह से जायद के केयर टेकर सेटअप का कोई आईनी तरीकाकार है? आईनी तो नहीं है, नजरिया जरूरत का पता नहीं। से बियॉन्ड जाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आपके ख्याल में हो सकता है, मेरे ख्याल में नहीं। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी गैर आईनी को सपोर्ट कर सकती है? जी मैं हामिद मीर साहब आप बताइएगा फिर क्या वजह है, हामिद मीर साहब आपकी नजर में और आपकी इतलात के मुताबिक, कि शहबाज शरीफ साहब बाकी इसलिए नहीं फैसले कर पा रहे हैं कि वो सोच विचार कर रहे हैं, या इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर ये मुश्किल फैसला करना है तो फिर टर्म भी पूरा करना है, अगर टर्म की गारंटी नहीं है तो मुश्किल फैसला भी नहीं करना है? मुंह बंद हामिद मीर साहब। अच्छा शाहजेब साहब, मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा जवाब बुरा तो नहीं बनाएंगे आप? नहीं, आप पूरा जवाब दीजिए। देखिए, आपने ये जो सारी डिस्कशन है ये शुरू की है एक ऐसे शख्स के साथ आपने बात की जिसने कुछ दावे किए, उससे पहले भी वो आपके सामने मीडिया के सामने बहुत से दावे कर चुका है, और अब आप पूरी इस अपनी डिस्कशन को उस शख्स के किए गए दावों के फ्रेमवर्क के अंदर रखे हुए हैं कि जो उसने कह दिया है वही पाकिस्तान की असल सियासी हकीकत है, वही असल खबर है, और अब मैंने इसके अंदर ही रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी सिर्फ एक करेक्शन अगर मैं कर दूं, क्योंकि उनको हमने लिया था उन कयास राइयों और अफवाहों की बुनियाद पर, और मेरे सारे सवाल वही किए थे कि ये कयास राइयों और अफवाहें हैं। ये ज़हीर शेख साहब का अपना एक दावा है, मगर ये अफवाहें मौजूद है, उसी की बुनियाद पर उनसे पूछा, आप क्या आपने उनसे पूछा
کیا آپ نے ان سے پوچھا شاہزیب صاحب کہ آپ نے 16 مئی کو 48 گھنٹے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی, آج آپ کی وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی, آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ شیخ صاحب یہی وجہ ہے نا عامر میر صاحب کہ شیخ صاحب تو دعوے کرتے رہتے ہیں, مگر ان کے بیونڈ اس وقت جو افواہیں ہیں اس وجہ سے ان سے سوال کیا جا رہا تھا, اور اسی وجہ سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ نے سوال کر رہے ہیں. مجھے جواب دینے دینا جی, کہ انہیں اس سے سوال ہم یہی کر رہے تھے کہ اب جی مجھے آپ جواب دینے دینا. آپ جی دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کھلم کھلا آپ کے ساتھ پروگرام میں یہ کہتا ہے کہ میں اداروں کا ترجمان ہوں, میں پہلے بھی ترجمان تھا, میں کل بھی ترجمان تھا, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے جی کہ 48 گھنٹے میں کچھ ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ معیشت دانوں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں بطور نگران وزیر اعظم کے, یہ کہا اس نے. یہ وہی آدمی ہے جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے ڈائس پہ مکہ مار کے کہتا تھا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیں وہ اگر اب آپ نے اس کو ایک راج دلارے کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے, میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا. مگر عامر صاحب صرف میں ایک بات کر دوں, میں صرف آپ کو ایک بات کر دوں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کر دوں کہ ٹرانسمیشن نہیں, یہ ٹرانسمیشن شیخ رشید کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. باقاعدہ طور پر حکومتی شخصیات سے جب ہم نے سوال کیا ہے تو انہوں نے آف دا ریکارڈ, میرے پاس ثبوت موجود ہے, اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ہم اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں وقت پورا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ مشکل فیصلے بھی کریں اور الیکشن بھی اناؤنس کریں, اور ہمیں اب نواز شریف صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پہلے گارنٹی ہونی چاہیے کہ ہم ٹرم پورا کریں گے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ مشکل فیصلے نہ کریں اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آگے کریں اور حکومت چھوڑ دیں. آپ سے بات کریں تو یا تو پھر آپ آف دی ریکارڈ کریں تو آپ کریں, لیکن میرے سامنے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بٹھایا, آپ نے جو گفتگو شروع کی وہ شیخ رشید کے انٹرویو سے شروع کی, اس نے وہی باتیں اپنی دہرائی ہیں. اب آپ مجھے اگر آپ بات میری مکمل کرنے دیں گے تو میری بات ختم ہوگی. آپ بالکل بات کیجیے, مگر شیخ رشید صاحب سے پہلے میں نے انٹرو بھی دیا تھا جس میں بتایا تھا کہ کیا خبریں گردش کریے, بٹ آپ پلیز مکمل کیجیے. اچھا دیکھیں, شیخ رشید نے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, شیخ رشید نے 16 مئی کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی, 48 گھنٹے میں فیصلے ہونے والے ہیں. آج 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی. شیخ رشید نے کل کہا کہ اسلام آباد میں انٹرویو ہو رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے, کچھ معیشت دانوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا میں اداروں کا ترجمان ہوں. آپ بار بار مقتدر قوتوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مقتدر قوتیں اور ادارے, ان کا ترجمان کون ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ پاکستانی فوج کی طرف اشارہ ہے نا. تو پاکستانی فوج کا ترجمان کون ہے؟ پاکستانی فوج کا ترجمان جو ہے وہ ہے ISPR. اس کو مانتے ہیں آپ؟ مانتے ہیں, اور ISPR کو یہ آگے کہنا چاہیے کہ باقی دوسرے ہمارے ترجمان نہیں ہیں, انہیں آگے بتانا چاہیے, باقی دوسرے نہیں ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں, جب دل چاہتا ہے جب آگے کوئی کلیریفیکیشن دے دیتے ہیں. ISPR کو جو بھی کہنا چاہیے, مجھے آپ بات مکمل نہیں کرنے دے رہے شاہزیب صاحب, مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ نے نہیں بات کی ہوگی, میں نے تو ISPR سے آج بات کر لی. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں انٹرویوز ہو رہے ہیں. میں نے ISPR سے پوچھا کہ شیخ رشید کہہ رہا ہے 48 گھنٹے میں کچھ ہونے والا ہے, اس کا اشارہ آپ کی طرف ہے, آپ بتائیں کس کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بالکل غلط ہے, شیخ رشید جھوٹ بول رہا ہے. تو انہوں نے تردید کر دی, ISPR نے تردید کر دی. اب جو شیخ رشید ہے اس کے بارے میں پھر میں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ جس کے ساتھ میرا رابطہ, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اس کی سیاست ہی یہ ہے کہ یہ اداروں کا نام استعمال کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, پیشین گوئیاں کرتا ہے, ہمارے جلسوں میں بھی آگے یہی کچھ کرتا ہے, اور ہماری پارٹی کے اندر بھی اس کے بارے میں یہی ایک رائے ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری جو گفتگو ہے, یہ ساری جو افواہیں ہیں, ان میں سے 90% افواہوں کا منبع شیخ رشید احمد ہے, اور اس کے ان تمام دعووں کی تردید آج ISPR نے کر دی ہے, اور میں آپ کے سامنے ISPR کا نام لے رہا ہوں. یہ اہم بات ہے, دوبارہ جب بلائیں تو ان سے کہیں بھئی آپ کے دعوے جو ہیں اس کی تو ISPR نے کر دی تردید. اب آپ یہ بتائیے آپ کون سے ادارے کے ترجمان ہیں؟ عامر صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی نا, ترجمان ہے کیا وہ پاکستان کا ادارہ ہے یا پاکستان سے باہر کوئی ادارہ ہے؟ اور میں چیلنج کر رہا ہوں شیخ رشید کو آپ کے اس فورم سے کہ آگے بتاؤ کہ ISPR نے تردید کر دی, تم کون سے ادارے کے ترجمان؟ اب عامر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے نا, ISPR کیونکہ جو متعدد باتیں ہیں, جیسے آصف زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تو DG ISPR کی طرف سے اور ISPR کی طرف سے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز آ گئی ہے. اب ISPR کو خود اس بات کی کلیریفیکیشن پوری میڈیا کو نہیں دی جانی چاہیے, بجائے اس کے کہ ان سے سوال کیا جائے. ہر بات پہ تو سوال نہیں کیا جاتا, انہوں نے آپ کو بتا دیا, انہیں نہیں میڈیا کو بتانا چاہیے کہ شیخ رشید احمد صاحب اگر ہمارا نام استعمال کر کے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں. ان کا جب دل چاہتا ہے کلیریفیکیشن کرتے ہیں, جب دل چاہتا ہے خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اور اس میں ایک جنرل کا نام لیا گیا, انہوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا وہ کھٹے لائن ہے.
تو ایک واضح طور پہ ایک نام آیا, اس کے بارے میں انہوں نے کھڈے لائن کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے ISPR کا نام, ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ ایک چالاک سیاستدان ہے, بڑے گھاگ سیاستدان ہے. وہ اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں, کسی نرسری کا نام, گملے کی نرسری اور گیٹ نمبر 4, اس طرح کرا کے وہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, PTI کے سامنے. میں اداروں کا ترجمان ہوں, اداروں کا ترجمان تھا, ہوں اور رہوں گا. میں نے تو کسی سے پوچھ لیا, اداروں کے ترجمانوں سے پوچھ لیا بھائی کہ وہ آپ کا سو کال ترجمان یہ دعویٰ کر رہا ہے, بتائیے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, بات ختم ہو گئی. میں امید کرتا ہوں کہ DG ISPR باقاعدہ پبلکلی بھی یہ بات آ کے کریں اور بتائیں کہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں. اور شہزاد واقعی صرف شیخ رشید صاحب کی حد تک ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کے اندر اور نون لیگ کے اندر خاص طور پر یہ کنفیوژن موجود ہے جس کی وجہ سے افواہیں گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیں, نون لیگ کے ذرائع سے بھی یہی بات سامنے آئی تھی جب یہ ساری ان کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ برطانیہ گئی تھی, نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنا تھا. تو ان مشوروں میں جو سب سے اہم بات تھی وہ بات یہی تھی کہ حکومت کتنے عرصے چلانی ہے, جہاں پہ شہباز شریف صاحب کا اور ان کے ہم خیال کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ 1.5 سال ہمارے لیے کافی ہے, ہم مشکل فیصلے بھی کریں گے اور پرفارم کر کے بھی دکھائیں گے, عوام کو ریلیف بھی ملے گا آخری 1.5 سال جب مکمل ہونے والا ہوگا. لیکن دوسری طرف جو رائے تھی وہ نواز شریف صاحب کی رائے تھی, جس کا میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ بار بار اپنے جلسوں میں بھی اظہار کرتی رہی ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کی ٹوکری کیوں اپنے سر پہ اٹھائیں. تو نواز شریف کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت اگر ہم مشکل فیصلے کر لیں تو ہم پر یہ دباؤ نہیں آئے گا کہ الیکشن کی طرف جائیں. اور وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کو یہ پتا تھا کہ الیکشن کے لیے دباؤ آ رہا ہے. تو یہ باتیں تو میرے خیال سے نون لیگ کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے دباؤ ہم پر ہے, اور اگر ہم مشکل فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ گارنٹی دی جائے کہ ہمیں 1.5 سال سے پہلے الیکشن کی طرف نہیں جانے کا کہا جائے گا. وہی بات ابھی قاہرہ صاحب بھی کر رہے تھے. اب دیکھیں نا, یہ جو تمام اتحادی بھی مل کر بیٹھے تھے, کیا فیصلہ کرنا تھا انہوں نے؟ یہی فیصلہ کرنا تھا کہ اگر اقتدار پورا کرنا ہے, اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی ہے, تو ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور اگر مشکل فیصلے نہیں کر سکتے تو پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں. تو تمام پارٹیز نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن نون لیگ پر ابھی تک وہ دباؤ ختم نہیں ہو رہا ہے. فیصل سلواری صاحب بھی موجود ہیں, متحدہ قومی موومنٹ سے وفاقی وزیر ہیں. فیصل سلواری صاحب بہت شکریہ. فیصل صاحب, آپ کو کیا کمیونیکیٹ کیا ہے نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم صاحب نے کہ یہ کنٹینیو کر رہی ہے حکومت اور مشکل فیصلے لینے جا رہے ہیں, یا کہیں نہ کہیں کوئی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے افواہیں پیدا ہو رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ شاہزیب. میرے خیال میں پرسوں جو 3 گھنٹے کی بیٹھک ہوئی تھی حکومتی اتحاد کے بڑوں کی, تو اس میں تو تمام کے تمام اتحادیوں نے یہ بڑا واضح موقف دیا تھا, اور ایون مسلم لیگ نون کے بھی جو بڑے ہیں ان سب کا بھی یہی تھا کہ اگست 2023 وہ تاریخ ہے کہ جس میں اس اسمبلی کی آئینی مدت ختم ہو رہی ہے, اور اس کو اس لیے نہیں کنٹینیو کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہ جائیں خبردار, یا ہم میں سے بہت سارے وزیر رہ جائیں, بلکہ اس لیے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ اس وقت ملک کی معیشت مزید عدم استحکام کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہم نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بہت واضح الفاظ میں ایک جملے میں بحث کو سمیٹا تھا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں, اور آج کا موقع وہ ہے کہ جہاں اپنی سیاست نہیں بلکہ ریاست کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے. اس کی کاسٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے, بعض جماعتوں کے لیے کچھ نشستوں کی کمی بیشی بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس بہت کم نشستیں ہیں تو شاید میں زیادہ کاسٹ بیئر کر لوں اس کی, اگر عوام کو لگے کہ میں غیر مقبول کام کر رہا ہوں. لیکن بطور پاکستانی, بطور درد مند پاکستانی, آیا یہ درست اقدام ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر بحث ہوئی. اور ہم سب اس بات پر قائل تھے اور قائل ہیں کہ پاکستان کی معیشت آج کی تاریخ میں یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں, جس پر آپ اور دیگر چینل پر لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, ان افواہوں کے متحمل نہیں ہو سکتی. ان افواہوں کا جو منبع ہے یا ان کا جو مطمع نظر ہے افواہ سازوں کا کہ فی الفور اسمبلی تحلیل کر دی جائے, قومی اسمبلی کس قانون کے تحت کی جائے گی, کیوں کر کی جائے گی. اچھا چلیے کر بھی دی گئی تو نئی حکومت تو کوئی بھی 4 مہینے سے پہلے آ نہیں سکے گی. پہلے نگراں حکومت کا ناموں پہ اتفاق ہوگا, وزیر اعظم کے وہ انتخابات کروائے گی حکومت, قومی اسمبلی بنے گی. کس کو کیا پتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, اور کیا یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہ انتخابات نہیں جیت پائے
تو کیا وہ پھر ان نتائج کو مانیں گے؟ تو یہ تو عدم استحکام اور ہو جائے گا. ہماری معیشت جہاں روزانہ 2 روپے 3 روپے ڈالر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ معاشی فرنٹ پر فیصلے نہیں ہو پائے, اور وہ کیوں نہیں ہو پائے ہیں اس کی ایک الگ توجہ ہے. تو میرے خیال میں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ملک نہیں متحمل ہو سکتا ہے عدم استحکام کا, مشکل فیصلوں کی جانب جانا چاہیے. ان مشکل فیصلوں سے وقتی طور پہ بہت تکلیف آئی, لیکن اس کی ابتدا تو عمران خان صاحب کر کے چلے گئے کہ جب انہوں نے ایک انفنڈڈ, یعنی جتنے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے بغیر ہی آپ نے زر تلافی دے دیا کہ پیٹرول آپ نے کہہ دیا کہ میں سستا بیچوں گا, خریدوں گا میں مہنگا اور سستا بیچوں گا. وہ بیچنا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جیب سے نہیں جا رہا تھا سستا بیچنا, بلکہ وہ اسی قومی خزانے سے جا رہا تھا, کیونکہ قومی خزانے سے جا رہا تھا تو اس لیے مہنگائی بڑھ رہی تھی. یہ عام فہم بات ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو لانگ ٹرم میں اگر آپ کو اسٹیبلٹی کی جانب جانا ہے, بہتر گورننس کی جانب جانا ہے, تو اس اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. بصورت دیگر تو ہم سبھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیکن جو سب سے بڑے پاکستان کی معیشت کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب جگہ سے بردباری کا مظاہرہ کیا جائے. ٹویٹر کی اور میڈیا کی ہائپ ایک طرف, بعض تلخ حقائق ہیں جن کو مانتے ہوئے ملک کی سمت کو آگے درست رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو عوام دوست فیصلے کرنے دینے چاہیے, بجائے اس کے کہ اپنے وقتی سیاسی آپ سمجھتے ہیں فیصل زواری صاحب کہ زیادہ بہتر ہے کہ مشکل فیصلے بھی کریں اور پھر وقت بھی حکومت پورا کرے, یہی آپ کی طرف سے انپٹ ہے؟ جی بالکل. میں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. محمد زبیر صاحب, کیا وجہ ہے کہ اناؤنس نہیں کر پا رہے ہیں وہ مشکل فیصلے اتحادیوں کے کانفیڈنس دینے کے باوجود شہباز شریف صاحب, جس کی وجہ سے مسلسل افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید نون لیگ نہیں ہے تیار حکومت کا ٹائم مکمل کرنے کے لیے, یا پھر حکومت مکمل نہیں کر پائے گی, کوئی جو کوارٹرز ہیں ان کی طرف سے نہیں اس قسم کی ایشورنس ہے, اس لیے مشکل فیصلے نہیں کر پا رہی ہے اور الیکشن پہ جانے کا سوچ رہی ہے. محمد زبیر صاحب سے دوبارہ رابطہ قائم کیجیے گا. ارشاد بھٹی صاحب آپ بتائیے گا, اس ساری کے ساتھ ظاہر اب اتحادی تو پیپلز پارٹی اور MQM دونوں نے بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ وہی بات کی ہے جو کہ حامد میر صاحب کی بھی طرف سے کی جا رہی ہے کہ یہ محض افواہیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حامد میر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے درمیان میں توجہ دلائی کہ ارشاد بھٹی بھی بیٹھا ہوا ہے. محمد زبیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں, ان کی کال کرنے کے لیے, ورنہ مشکل ہوتا آپ کی طرف آنا. میں زبیر صاحب ہمیشہ بڑے وقت پہ میرا مدد کرتے ہیں. زبیر صاحب آپ کا شکریہ, آپ آئے تو دوبارہ گلاب جامن کھلاؤں گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے معنی کے مسائل ہیں اور وہ جو ہیں مردم شماری, حلقہ بندیاں. IMF بھی کہہ رہا ہے کہ حکومت اگر آپ لمبی ہو یا آپ کا حکومت کا گارنٹی کوئی نہیں حکومت کی, آپ کیسے ہمارے, اور ملک اس وقت دیوالیہ کے قریب پہنچا ہوا ہے. اور نومبر تقرری جس کے لیے یہ سارا میلہ سجا تھا وہ بھی ساروں کے ذہنوں میں ہے اور ساروں کے سامنے ہے. لیکن بھائی جان, میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, یہ چوں کا مربع چلے گا نہیں, یہ نہیں چل پائیں گے, یہ بڑے فیصلے نہیں کر پائیں گے. یہ کنفیوز لوگ ہیں. یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ تو آج سپریم کورٹ نے, اللہ ان کا بھلا کرے, اور چیف جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ کا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا, کہ انہوں نے ایک بند ہے. یہ پہلا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ تھا, دوسرا نومبر تقرری تھا, اس کے بعد آگے کچھ ہے. یہ نہیں کر پائیں گے. موجودہ مسائل کا حل فوری الیکشن ہے. موجودہ سیاسی عدم استحکام کا حل فوری الیکشن ہے. بڑے بڑے فیصلے کرنے, مشکل فیصلے کرنے کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ یہ تو جھرلو زدہ جعلی اسمبلیاں ہیں, جعلی مینڈیٹ ہے. یہ حل نئے فریش مینڈیٹ میں ہے. یہ اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے ہم بڑے مشکل کی طرف جا رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے فریش الیکشن ہے. آپ اندازہ کریں, مرکز میں 2 حکومتیں ہیں, ایک لندن میں ایک پاکستان میں, 2 وزیر خزانہ, 2 وزیر اعظم. اب آگے آ جائیے, پنجاب میں آئینی بحران ہے, کابینہ نہیں بنا پا رہے. سندھ میں وزارتیں, یہ جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں نا کہ آئین قانون وزارتیں, وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. بلوچستان کو چھوڑ دیں عدم استحکام کو, اوپر سے عمران خان جیسا مستقل مزاج آدمی سڑکوں پر ہے جو اپنا کیس
نواز شریف بقول نواز شریف صاحب پی ڈی ایم میں کہ عمران خان کا بیانیہ جھوٹا یا سچا وہ بک رہا ہے. آپ کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ آج عمران خان صاحب کنوے کر چکے ہیں کہ انہوں نے سازش سے ہٹایا یا مداخلت سے ہٹایا. یہ اعلی کار بنے اور ان کے جلسے دیکھ لیں, ان کا بیانیہ دیکھ لیں, اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, پوری حکومت ان کے آگے لگی ہوئی ہے, دھڑا دھڑ. وہ جو تھوڑا سا رکتا ہے پیچھے سے ایک ڈنڈا مارتا ہے وہ آگے بھاگ پڑتے ہیں. تو اس ساری چیزوں سے نکلنے کا واحد حل فوری الیکشن ہے. سب دیکھتے ہیں آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن اسی کا حل ہے. اتحادی سوال کا جواب ایک الگ بات کرتے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ, اس کی رائے آپ نے سنی ہے. ٹرانسمیشن میں اس وقت ہم ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گی اور اس کے بعد آپ پروگرام کیپٹل ٹاک دیکھیں گے. ہمارے ساتھ